अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएं, अपना मुस्तकबिल बचाएं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात के बावजूद पोलियो वर्कर्स अदम तहफ्फुज का शिकार। रजाकारों की सिक्योरिटी को कैसे मुमकिन बनाया जाए। और वैक्सीनेशन के बाद भी पोलियो केसेस मंजर-ए-आम पर, जिम्मेदार कौन? महकमा सेहत की नाअहली या गैर मौसर वैक्सीन? बच्चे हमारा मुस्तकबिल, कौम के बच्चों को माजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत पुरअज़्म पहले भी थी और आज भी है, लेकिन इस अज़्म के दरमियान आड़े आती रही है इंतहा पसंदाना सोच और पोलियो खतरों के हवाले से फैलाई जाने वाली गलत फहमियाँ। कभी इश्तिहारी प्रोपेगेंडा फैलाकर इसे खिलाफ शरअ करार दिया गया, कभी घात लगाकर पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग की गई, तो कभी खुदकुश हमला करके पोलियो वर्कर्स मरकज़ को निशाना बनाया गया। यूँ तो ये सिलसिला 2012 से शुरू हुआ, जिसमें 75 से ज़ायद रज़ाकार जान से गए। लेकिन अगर रवां साल के इब्तिदाई 3 महीनों की हम बात करें तो इस साल इंसदादे पोलियो टीमों पर 4 बड़े हमले किए गए हैं। जनवरी 2016 को फैसलाबाद में पोलियो वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें कारकुन शदीद जख्मी हुए और इलाके में खौफ व हिरास फैला। अब हम जनवरी की बात करें, कोयटा 12 जनवरी जब इंसदादे पोलियो सेंटर के बाहर खुदकुश हमला किया गया। इस हमले में 15 अफराद जाँ बहक हुए। उसके बाद फरवरी का महीना, 16 फरवरी का ये दिन जब लाहौर का इलाका बागबानपुरा, यहाँ पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया और हमला करने वाले वो अफराद बाआसानी यहाँ से फरार भी हो गए। फरवरी में ही कराची के निजी स्कूल में इंतज़ामिया ने पोलियो टीम को तशद्दुद का शदीद निशाना बनाया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि स्कूल इंतज़ामिया पोलियो टीम को कतरे पिलाने से रोकना चाहती थी। अब इंसदादे पोलियो मुहिम फिर से शुरू हो गई है, उम्मीद और खौफ के साए में। उम्मीद मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की और खौफ पोलियो टीमों की सिक्योरिटी का। रवां साल के इब्तिदाई 3 महीनों के आदाद शुमार कुछ इस लिहाज से हैरत अंगेज़ कहे जा सकते हैं कि इस दौरान रिपोर्ट होने वाले 6 में से 3 केसेस सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ से पोलियो का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गोया खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में पोलियो मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम पाकिस्तान में ही ख़तरनाक क्यों है और पोलियो रज़ाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई सिक्योरिटी हिम्मत अमली किस तरह से बनाई जाए और जो वैक्सीन है उस पर शुकूक व शुबहात को किस तरह से दूर किए जाए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पाकिस्तान पोलियो से किस तरह लड़ रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत सायरा अफजल तारड़ साहिबा। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपका। आप मौजूदा एंटी पोलियो मुहिम को किस तरह से देखती हैं? कितने केसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं और पहले के मुकाबले में इसमें कोई कमी हुई है या फिर इजाफा? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हम टच हैं और इस दफ़ा चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इस्लामाबाद की कैंपेन भी इस दफ़ा आगे से बहुत बेहतर होगी और जहाँ तक पोलियो केसेस का ताल्लुक है तो वो अभी तक मेरा ख्याल 5 हैं और इसमें पिछले दिनों गावी कमीशन आया हुआ था और उन्होंने भी पाकिस्तान की ये जो पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम है इसको बहुत सराहा। पोलियो केसेस 5 सामने आए हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम और सिक्योरिटी इंतजामात भी एक सवाल बने हुए हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में मेंबर इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी और नेशनल चेयरमैन पाकिस्तान पोलियो प्लस कमेटी अजीज़ मेमन साहब। सायरा अफजल तारड़ कह रही थी कि 5 ऐसे केसेस हैं जो इस मरतबा सामने आए हैं। ज़राए अबलाग फिर भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम के जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला थी, उसे अब बेहतर किया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या टारगेट हासिल कर लिया जाएगा ऐसी सूरत हाल में? देखिए, जो 2014 में सूरत हाल थी उस वक्त जो है 305 केसेस हुए थे पूरे पाकिस्तान में और उस वक्त सिक्योरिटी की पोजीशन इतनी ख़राब थी कि 82 वैक्सीनेटर्स को हलाक कर दिया गया था।
2015 میں بہت ہی بہتری ہوئی, سیکیورٹی امپروو ہو گئی. آرمی ایکشن جو ہوا پشاور کے اسکول کے چلڈرن کے بچوں کے ماسکر کے بعد اس سے پورا فاٹا کا ایریا کلیئر ہو گیا. اور فاٹا کے ایریا میں جو ہیں وہ تقریباً 5 لاکھ بچے ایسے تھے جن کو 2008 سے قطرے نہیں ملے تھے. پچھلے سال وہاں پر حالات اتنے بہتر ہوئے کہ آپ اگر یہ نمبرز کو اپنے سامنے رکھیں جی کہ 2014 میں فاٹا میں 186 کیسز تھے, پچھلے سال فاٹا میں 15 کیسز تھے, اور اس سال الحمدللہ اب تک فاٹا میں کوئی کیس نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن میں امپرومنٹ نہیں ہوا ہے بلکہ بہت امپرومنٹ ہوا ہے, اور اب چھوٹا سا حصہ ہے وہ فاٹا میں رہ گیا ہے جس کو بھی ہمیں امید ہے کہ پاکستان آرمی بہت جلد کلیئر کر دیں گی. جی نمبرز سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر مضبوط ہے. نیشنل ای او سی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز فیڈرل لیول پہ, ہر صوبے کے لیول پہ, بلکہ سندھ میں تو کراچی اور سکھر میں 2 جگہ فلی آپریٹو ہیں جہاں پر حکومت اور پارٹنرز WHO, یونیسیف, روٹری, بل میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں, انسٹنٹ فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ آپ جو دیکھ رہی ہیں تبدیلی آئی ہے, سیکیورٹی سچویشن امپروو ہوئی ہے, اور جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پر پیراملٹری ہو یا رینجرز ہو یا پولیس ہو وہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سیکیورٹی سچویشن کافی بہتر ہوئی ہے. سائرہ صاحبہ سے میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں شریک 80 سے زیادہ افراد ہیں ایسے رضاکار جو کہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. اب بھی سیکیورٹی تھریٹس ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پر موجود ہیں. سائرہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی, سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات کیے گئے ہیں اس مرتبہ, اور کون کون سے ایسے ہیں جو کہ حساس علاقے ہیں جہاں مزید انتظامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, ہماری جو ہیں ہائی رسک یونین کاؤنسل, ان تمام میں جو ہمارے سیکیورٹی کے انتظام ہے, بلکہ اب اوور آل ہی اب پاکستان میں ہر جگہ پہ خواہ وہ کہیں بھی ہو, مطلب سیکیورٹی ٹیمیں جو ہیں وہ ویکسینیٹر اور LHWs کے ساتھ جاتی ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو سیکیورٹی کمپرومائز ایریاز ہیں وہ ظاہر ہے قلعہ عبداللہ بلاک ہے کوئٹہ بلوچستان میں, جی اس کے بعد خیبر ایجنسی ہے کہ جہاں پہ, اور جو خاص طور پہ تیرا ویلی ہے, کراچی کے کچھ علاقے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیزیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں اور جتنی بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا. سائرہ صاحبہ, کسی بھی مرض کو شکست دینے کے لیے دوا تو تجویز کی جاتی ہے جس کے استعمال سے اس مرض کو روکا جا سکتا ہے. انسداد پولیو کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار مہم چلائی جاتی ہے بچوں کو قطرے پلوانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, یہ رک نہیں رہا ہے سلسلہ. آپ کیا کہیں گی, ذمہ دار کون ہے؟ محکمہ صحت کی جانب سے صحیح حکمت عملی ترتیب نہیں دی جا رہی ہے, یا پھر پولیو ویکسین ہی مؤثر نہیں ہے جو کہ اس مرض کو روک سکے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ طریقہ ہے, پولیو وائرس جو ہے نا یہ بڑا مطلب سٹکی قسم کا ہے, اور اس میں جیسے ابھی بھی 2 کیسز ہیں, ان میں وہ ان بچوں نے 3-4 ڈوزز لی ہوئی تھی. لیکن اگر بچوں کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سپوز اگر بچے کو دست لگے ہوئے ہیں اور آپ پولیو قطرے ان کو پلاتے ہیں تو دوائی نکل جاتی ہے تو وہ اثر نہیں رہتا. تو کئی جگہ بچے جو ہیں وہ امیونٹی لو ہے ان کی, کئی جگہ بچوں کی روٹین امیونائزیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اس سارے میں یہ طریقہ جو ہے, اور جس طرح کیسز اب کم آ رہے ہیں, مطلب اب مارچ کا آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, تو اس میں ابھی تک کیسز جو آئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اس لیے اس کا یہ کہنا کہ دوائی یہی ہے, دوائی بڑی پر اثر ہے. اب IPV بھی ہم نے شروع کر دی ہے کہ جو انٹراوینس لگتی ہے, انجیکشنز ہیں, اور ہم نے وہ روٹین امیونائزیشن میں بھی شروع کر دی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ منسٹری کی آواز نہیں آ اس رہی میں ہے۔ نااہلی تو نہیں ہے، جی اس میں صرف یہ ہے کہ ایک وائرس جو ہوتا ہے اس کو جانے میں وقت لگتا ہے. جتنی اچھی ہماری کیمپین ہوگی اور ہماری کوریج رائٹ. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ریزن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. عزیز میمن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پولیو قطروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، اگر والدین ہی تیار نہ ہوں، وہ نہ چاہیں کہ ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں، تو پھر کیا خصوصی حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے؟ کس طرح سے شعور اجاگر کیا جائے والدین میں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں؟ دیکھیے، جو آپ نے سوالات کافی چیزیں کی ہیں. سیکیورٹی بہت امپروو ہو گئی ہے، جی. سیکیورٹی اویلیبل ہے، اور حکومت میں جو منسٹر سائرہ طارر صاحبہ ہے، پرائم منسٹر فوکل پرسن ہے عائشہ رضا، انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں چاروں صوبوں میں چیف منسٹرز، چیف سیکرٹریز، ہر ایک نے کام کیا ہے، اور امپرومنٹ سامنے نظر آ رہی ہے. جو چھوٹے موٹے ہیں سیکیورٹی کے، وہ تو عام زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہے. وہ پولیو فوکس نہیں ہے. جہاں تک نے ابھی آپ نے کہا ریفیوزلز کا، ریفیوزلز جو ہیں وہ کم ہی نہیں ہو گئے ہیں، بہت حد تک کم ہو گئے ہیں. اب جو ریفیوزلز رہ گئے ہیں وہ اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ کہیں ٹیم نہیں پہنچ پاتی ہے، کہیں بچے گھر میں نہیں ہوتے ہیں. مائیگرنٹ پاپولیشن ایک چیلنج ہے، اسپیشلی افغانستان بارڈر سے جو بچے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جو چند کیسز ہیں اس میں سے 2 بچے تو افغانی ہیں، اور جو انوائرمنٹ سیمپلز جو ہیں وہ فیصل آباد اور قلعہ عبداللہ میں پائے گئے ہیں، تو وہ شو کر رہا ہے کہ وہ وائرس افغانستان سے آیا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی مائیگرنٹ پاپولیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب یہ موو کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہیں وہ ہم ان کو قطرے پلائیں. روٹری نے پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس لگائے ہیں پورے پاکستان میں، ریسورس سینٹرز بنائے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی مدد کریں، WHO اور یونیسیف کے ساتھ کام کریں. اور ایک اور بات ہے کہ جو میڈیا ہے ہمارا، میڈیا جو ہیں وہ اب ایک مہم میں 36 ملین بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب 36 ملین میں ضرور کچھ رہ جائیں گے، تو آپ یہ بھی اپریشیٹ کریں کہ کتنے بچوں تک پہنچا گیا. میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے عزیز میمن صاحب؟ کس طرح سے میڈیا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ صرف پازیٹیو رول ہونا چاہیے نا. اگر پازیٹیو رول ہو کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی اجاگر کریں. پازیٹیو رول کیا ابھی نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ جو ایک ذرا سی جہاں پر ایک مس آؤٹ ہوتا ہے اس پر توجہ دلائی جاتی ہے. جو چیز اچیو ہو جاتی ہے، جن بچوں کو بچا لیا گیا ہے. میں آپ کو ایک نمبر بتاؤں کہ جو روٹری نے اب تک پوری دنیا میں $1.5 بلین بی ایز این بوائے $1.5 بلین خرچ کیے ہیں، اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم نے 2 بلین بچے کو اس مرض سے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پولیو کی مہم میں اور مزید رکاوٹیں کیا ہیں. اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پولیو مہم کی کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں اور کس طرح سے پولیو مہم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. عزیز میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز میمن صاحب، بات ہو رہی تھی اسٹریٹجی کی. اسٹریٹجی بھی بہتر ہو چکی ہے، سیکیورٹی کے بھی اب وہ مسائل نہیں رہے جو ہم پچھلے سال دیکھ رہے تھے، یا 2012 میں ہمیں جو حملے نظر آئے تھے مختلف رضاکاروں کی ٹیموں پر. سب کچھ بہتر ہو چکا ہے، تو پھر آخر رہ کیا گیا ہے؟ کیا کمی ہے جو پولیو کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیے، میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی اونرشپ میں بہت ہی امپرومنٹ آئی ہے. اب کیا چاہیے؟ تھوڑی سی اور اونرشپ. سیکیورٹی بہت امپروو ہوئی ہے، پھر بھی گیپس ہیں، کچھ بچے بچ جاتے ہیں.
ہماری مہم جو ہیں اور بہتر ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2016 میں پاکستان میں جو آخری پولیو کا بچہ ہوگا وہ ہوگا, اور اس کے بعد ہم اس چیز کو روک پائیں گے. میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا جو ہے ایک پازیٹیو رول پلے کریں, ہمیں ہیلپ کریں اور نشاندہی کروائیں کہ کہاں پر کوتاہی ہے, کس چیز کو امپروو کیا جائے. ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں, ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں, وہ دکھا دیں گے آپ؟ جی وہ ہاتھ والی تصویر دکھائیے گا. یہ ایک لڑکا ہے 23 سال کا, یاور نام ہے اس کا. گلگٹ میں زونگ موبائل ٹیلی فون آپ سمجھتے ہیں نا, موبائل فون, زونگ میں کام کرتا تھا. یہ ٹیکنیکل ٹیکنیشین, 10,000 میگا واٹ کا کرنٹ اس کو لگا اور یہ لائف ٹائم کے لیے کرپل ہو گیا. زونگ جو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. آغا خان میں ہاسپٹل پڑا ہوا ہے. آج ہم نے کچھ چندہ جمع کیا ہے اس کے لیے. شرم کی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی ہے اور حکومت اس بات پہ ایکشن نہیں لیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک میڈیا کو چاہیے. عزیز میمن صاحب, آپ بات کر رہے تھے نا میڈیا کے رول کی, تو میڈیا تو اپنا رول اس سلسلے میں پلے کر ہی رہا ہے. ہم نے پورا پروگرام آج اس پولیو مہم کے اوپر کیا. نہیں تو میری بات بھی سن لینا کہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج ٹیلی ویژن جو ہیں وہ جو کل اور پرسوں ٹیلی ویژن ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ جا کر کے یاور لڑکا ہے, اس کا آغا خان میں انٹرویو کر لیں اور دکھائیں تو صحیح. اگر آپ دیکھیں عزیز میمن صاحب, تو اس طرح کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے میڈیا میں, اس طرح کی خبریں بالکل آتی ہیں. اور صرف یہ ایک کیس ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو ہم لے کر آتے ہیں اسکرین پر, اور اس کے بعد پھر حکام بالا کی جانب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کارروائی. بہت شکریہ عزیز میمن صاحب آپ کا. بچے, ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا مستقبل ہے, اور ہر پاکستانی کی طرح ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے پولیو کی بیماری سے محفوظ رہیں تاکہ ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہو سکے. اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.